अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। मोहम्मद अली किले बहुत मशहूर बॉक्सर गुजरा है, आलमी चैम्पियन रहा है और बॉक्सिंग देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले ये बात कहते हैं कि उससे बड़ा बॉक्सर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद अली किले ने एक मरतबा एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाला था उस शख्स ने मोहम्मद अली किले से सवाल किया कि तुम ये बताओ कि स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या विल, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम में महारत ज़्यादा अहम है या उस काम को करने की लगन ज़्यादा अहम है। मोहम्मद अली किले ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि उस काम को करने की लगन और उस काम को करने का जज्बा ज़्यादा अहम है, महारत की अहमियत कम है, विल ज़्यादा अहम है, स्किल की अहमियत कम है। इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने पूछा कि क्यों विल की अहमियत क्यों ज़्यादा है और स्किल की अहमियत क्यों कम है। तो मोहम्मद अली किले ने एक बड़ा तारीख़ी जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं कोई फ़ाइट लड़ रहा होता हूँ और रिंग में मैं और मेरा मुखालिफ बॉक्सर एक दूसरे के सामने आँखों में आँखें डालकर लड़ रहे होते हैं और फिर उस फ़ाइट में ऐसा होता है कि मुझे मेरा मुखालिफ बॉक्सर कोई पंच मारता है और उस पंच की वजह से मैं गिर जाता हूँ, तो मेरी जो स्किल है यानी जो मेरी महारत है वो ख़त्म हो चुकी होती है। मेरी महारत ने मुझे गिरा दिया होता है, लेकिन उस वक्त जब मैं दोबारा उठ खड़ा होता हूँ तो एक चीज़ है जो मुझे दोबारा उठाती है और वो है मेरी लगन और मेरा जज्बा यानी कि मेरी विल। तो इसीलिए विल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महारत यानी कि स्किल कम अहम है। किसी भी काम को करने का जज्बा आपको बहुत आगे ले जा सकता है। हाँ, वो जज्बा सच्चा होना चाहिए, वो लगन सच्ची होनी चाहिए, वो तगोदौ इतनी होनी चाहिए कि आपके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ वही काम समाया हुआ हो। फिर आप उस विल की मदद से स्किल हासिल कर लेंगे, लगन की मदद से महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो किसी काम के माहिर होते हैं लेकिन उनके दिल में वो सच्चा जज्बा, वो लगन नहीं होती और इसीलिए वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो स्किल इतनी अहम नहीं है, विल अहम है। अपने अंदर लगन पैदा कीजिए, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। आइए 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान, सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 बड़ों में फ़ैसला हो चुका, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, शाह महमूद कुरैशी। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, MQM की वार्निंग। पख्तूनख्वा में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई, परवेज़ खटक सरबराह मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा ट्रैफिक हादसे में जा बहा। कराची सिटी काउंसिल का पहला ही इजलास हंगामा आराई की नज़र, बात हाथापाई तक जा पहुंची। अमेरिका, यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड गर्मी, कई ममालिक में हीट स्ट्रोक के अलर्ट जारी। ईरान में हिजाब कवानीन के निफाज के लिए अखलाकी पुलिस फिर सड़कों पर आ गई। और यूक्रेन की तरफ से रूसी हुदूद में हमला, रूस ने यूक्रेन से अनाज बरामदात के मुआहदे पर अमल दरामद रोकने का ऐलान कर दिया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ की और सबसे पहले एक बहुत अफसोसनाक खबर जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तारिक फजल चौधरी साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुआ है और इस्लामाबाद में ये ट्रैफिक हादसा पेश आया। इस्लामाबाद में ये ट्रैफिक हादसा जो था उसमें तारिक फजल चौधरी साहब के बेटे का इंतकाल हुआ। 7th एवेन्यू पर ये हादसा पेश आया था। तारिक फजल चौधरी साहब के जो साहबजादे हैं उनजा तारिक, उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक खंबे से टकराकर उलट गई और पुलिस ने ये बताया कि ट्रैफिक हादसे में तारिक फजल चौधरी साहब का जो बेटा था वो शदीद ज़ख्मी हुआ। फिर उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तारिक फजल चौधरी साहब को और उनके तमाम घर वालों को सब्र अता फरमाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इंसान की ज़िंदगी में मरहला होता है कि जब आपका जवान बेटा चला जाए। और ये वाकई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ बीतती है
وہی جانتا ہے. ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جوان اولاد کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے. ہماری نیک تمنائیں دعائیں جناب طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ ہیں اور حمزہ طارق صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی جو خبر ہے وہ بیسیکلی کچھ کرکٹ کے میدان سے ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی کرکٹ میں پاکستان اور سری لنکا یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. 2 ٹیسٹ میچز کی یہ سیریز ہے. پہلا میچ جاری ہے اور تازہ ترین رپورٹ بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا کہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ یہ میچ جو ہے وہ 2 دن تو ہو گئے ہیں, تیسرا دن ہے آج. اور پاکستان کے لیے یہ میچ بڑا اتار چڑھاؤ والا میچ رہا تھا. پہلے دن جب پاکستان نے کھیل شروع کیا بڑی اچھی بالنگ رہی, 5 وکٹیں سری لنکا کی بڑی جلدی گر گئیں. اس کے بعد سری لنکا نے کم بیک کیا. اپنی پہلی اننگ میں سری لنکا نے 312 رنز بنائے. پھر دوسری اننگز میں جب پاکستان نے اپنی پہلی اننگز یعنی کہ بیٹنگ شروع کی تو پاکستان کی بیٹنگ لائن نہ چل سکی. پاکستان کی بھی 5 وکٹیں بڑی جلدی گر گئی تھیں اور اس کے بعد پاکستان کے 2 بیٹسمین انہوں نے پاکستان کو سہارا دیا اور اب پاکستان 221 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر یہ اننگ آج دوبارہ شروع کرے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ریکارڈز بنے ہیں جی اس میچ میں, بڑے انٹرسٹنگ ریکارڈز ہیں جی. اور ریکارڈز میں سرفراز احمد کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے, پاکستان کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر. انہوں نے ایک سنگ میل عبور کیا ہے اور پہلی اننگ میں وہ صرف 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے, لیکن ان رنز کی بدولت انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 3000 رنز مکمل کر لیے ہیں اور اس طرح وہ پہلے پاکستانی وکٹ کیپر بن گئے ہیں جنہوں نے یہ سنگ میل عبور کیا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دوسرے وکٹ کیپر جو ہے وہ کامران اکمل ہے. پاکستان کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ جو رنز بنائے ہیں وہ اب سرفراز نے بنائے ہیں وکٹ کیپر بیٹسمین کی حیثیت سے, اور دوسرے نمبر پر جو وکٹ کیپر ہیں وہ ہیں کامران اکمل. انہوں نے 53 میچوں میں 2648 رنز بنائے. سرفراز احمد نے صرف 51 میچوں میں 3000 رنز مکمل کیے اور وہ کرکٹ کی دنیا کے 20ویں وکٹ کیپر بھی بن گئے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. اچھا, ایک تو یہ اعزاز ہو گیا جس میں سرفراز احمد نے 3000 رنز مکمل کیے. اچھا, پاکستان کی جانب سے آغا سلمان اور سعود شکیل یہ دونوں کھلاڑی آج جب میدان میں اتریں گے تو آغا سلمان 61 رنز پہ اپنی اننگ شروع کریں گے, سعود شکیل 69 رنز پر اپنی اننگ شروع کریں گے. یہ دونوں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا. آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سکور برابر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کچھ, یا ہماری ٹیم جو ہے وہ 312 سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن سعود شکیل کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ریکارڈ ہے اور جو سعود شکیل اور آغا سلمان ان دونوں نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیم کو سنبھالا, اور سعود شکیل نے 88 گیندوں پر 69 رنز بنائے ہیں اور ابھی تک وہ کریز پر جمے ہوئے ہیں. 27 سالہ یہ کھلاڑی ہیں, دنیا کے 5ویں کھلاڑی بنے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے پہلے 6 میچوں میں 6 نصف سینچریاں اسکور کی ہیں, یعنی 6 میچز اور 6 50s. یہ ان کا ایک بڑا یونیک ریکارڈ ہے. اس سے پہلے یہ کچھ اور کھلاڑیوں کے پاس بھی ہے یہ ریکارڈ, سنیل گواسکر ان میں شامل ہیں. اب اگر وہ دوسرے ٹیسٹ میں بھی ایک اور نصف سینچری بنا لیتے ہیں تو وہ دنیا کرکٹ کے واحد بلے باز ہوں گے جنہوں نے اپنے پہلے 7 میچوں میں 7 نصف سینچریاں بنائی ہوں گی. تو وی وش ہم دا ویری بیسٹ آف لک, کیونکہ 6 کا ریکارڈ تو انہوں نے بنا لیا ہے اور بڑی زبردست بات ہے جی. پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور یہ ٹیلنٹڈ لوگ اگر تھوڑا سا زیادہ بہتر اور زیادہ اگریسو ہو کر کھیلیں اور زیادہ میچز کھیلیں تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جو ہے اس کا ہدف ہمیں بنانا چاہیے اور اس کو جیتنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تھا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل, اور اس میں آسٹریلیا نے انڈیا کو شکست دی تھی. ہمیں اس چیز کے لیے ٹارگٹ کرنا چاہیے. بہرحال جی, کرکٹ کی خبروں سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ فلمی خبروں کی طرف آتے ہیں. فلموں کے حوالے سے آپ کو تو پتہ ہے کہ جی ہڑتال چل رہی ہے اور زبردست قسم کی ہڑتال ہے. 1,60,000 سے زائد لوگ اس وقت ہالی ووڈ میں ہڑتال کرنے میں مصروف ہیں. اچھا, اب ہالی ووڈ کے ایک بڑے زبردست ڈائریکٹر ہیں اور انہوں نے سائنس فکشن اور فلسافیکل فلمیں بنائی ہیں. بہت ہی کمال ڈائریکٹر ہیں جی, کرسٹوفر نولان.
اور انہوں نے جو فلمیں دی ہیں مطلب اس میں اگر آپ انٹرسٹیلر دیکھ لیں یا انسیپشن دیکھ لیں، خاص طور پر ٹیننٹ دیکھ لیں، یہ وہ یادگار موویز ہیں کہ جن کا سحر ایسا ہے کہ فلم بینوں کے دل و دماغ کو آج بھی ان فلموں نے جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ کمال موویز ہیں کہ جو کہ انسان جب دیکھتا ہے تو ہل جاتا ہے کہ یار یہ ڈائریکٹر نے کیا کمال کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس ڈائریکٹر کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اور اس بندے نے یہ کہا ہے کہ جی میں اپنے پاس موبائل فون نہیں رکھتا۔ یہ جو موبائل فون ہوتا ہے نا، میں اپنے پاس نہیں رکھتا، ہم تو چپکے رہتے ہیں موبائل فون سے، ہماری زندگی کا حصہ بن گیا یہ موبائل فون۔ تو یہ کرسٹوفر نولان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس موبائل فون نہیں رکھتا ہوں کیونکہ یہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ توجہ کو بھٹکا دیتا ہے، آپ کانسنٹریشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام اگر آپ کریں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، مطلب میں خود اس جرم کا مرتکب ہوں کہ کانسنٹریشن آپ کی خراب ہو جاتی ہے اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی توجہ نہیں لگتی، بار بار یہ چیز اپنی طرف آپ کو کھینچتی ہے۔ تو کرسٹوفر نولان کا یہ انٹرویو ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات انہوں نے کی، وہ بھی بڑی مزے کی بات ہے۔ کرسٹوفر نولان نے یہ کہا کہ میں جس کمپیوٹر پر فلموں کے اسکرپٹس لکھتا ہوں اس کمپیوٹر پر بھی کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا تو پھر اس کے اندر ڈسٹربنس ہوگی، ای میلز آئیں گی، کوئی میسیجز آئیں گے، کوئی اور جو ہے وہ پاپ اپ ونڈوز آ جائیں گی سامنے۔ وہ کہتے ہیں جی جب میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں نا تو میرے پاس وہ سسٹم ہے کہ جس کے اوپر ای میلز وغیرہ انٹرنیٹ نہیں ہے، تاکہ یہاں پر بھی اگین فل کنسنٹریشن کے ساتھ، وہ جو لگن کی ہم بات کر رہے تھے نا، اس لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ای میلز کا انتظام بھی ان کے اسسٹنٹ سنبھالتے ہیں۔ یہاں پر بھی ڈسٹربنس کو اپنی زندگی سے انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے ڈسٹرب کر سکے، اور میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی چیز مجھے ڈسٹرب کرے۔ جبھی وہ اتنی بڑی زبردست فلموں کے خالق بنے اور کمال ان کی فلمیں ہیں، اور میں پوری جو ہے وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان کی فلمیں دیکھیں، کیونکہ ان کی فلمیں میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک تو فلم ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں اور بس ٹھیک ہے، آپ نے انجوائے کیا، فلم ختم ہو گئی۔ یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو وہ فلم سوچنے پر مجبور کرے گی، ہلائے گی آپ کو وہ فلم کہ بھائی آپ کا دماغ جو ہے نا اس کو وہ جھنجھوڑ دے گی۔ ابھی ان کی جو ہے اوپن ہائمر ایک جو نئی مووی ہے وہ ریلیز ہونی ہے، ڈنکرک ان کی بڑی زبردست مووی ہے، اور انسیپشن تو خیر ایک وہ مووی ہے کہ جو کہ ہر ایک کو دیکھنی چاہیے۔ کس طرح سے انہوں نے خوابوں کی دنیا کو ایکسپلور کیا ہے سائیکولوجیکلی، بہت ہی کمال کام کیا ہے کرسٹوفر نولان نے۔ اچھا، اب یہ تو خیر بہت ایک بڑی شخصیت کرسٹوفر نولان کی، ایک اور شخصیت ہے، انہوں نے بھی بڑا انٹرسٹنگ کام کیا، یہ بھی بڑی شخصیت ہے، اور یہ شخصیت بڑی مطلب اپنے سائز میں بھی بڑی ہے اور اپنے اسٹیٹس میں بھی بڑی ہے۔ ریسلنگ جن لوگوں نے دیکھی ہے اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں جی انڈرٹیکر کو، ٹھیک ہے جی۔ اب انڈرٹیکر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اب اس ویڈیو میں انڈرٹیکر کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دکھائیں جی وہ ویڈیو ذرا سامنے لے کر آئیں۔ انڈرٹیکر، یہ دیکھیں جی انڈرٹیکر، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ ایک شارک مچھلی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جی، یہ شارک مچھلی کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ انڈرٹیکر کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈالی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرٹیکر جو ہیں وہ ساحل سمندر پر کھڑے ہیں اور ایک شارک مچھلی ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اور ظاہر ہے مطلب شارک مچھلی کے بارے میں ہم جانتے ہیں بڑی خطرناک مچھلی ہوتی ہے اور کسی بھی شخص پہ حملہ کر کے اسے زخمی کر سکتی ہے، موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے، اور دنیا بھر میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے پاس نیوز آتی رہتی ہے، ہم پروگرامس میں بتاتے بھی ہیں کہ لوگ شارک مچھلی کے حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا زخمی ہوئے۔ لیکن انڈرٹیکر جو ہے بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے وہ ساحل سمندر پہ کھڑا ہوا ہے، اور ان کی اہلیہ نے اس ویڈیو کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے میرا محافظ۔ اب آپ سوچ، یہ انڈرٹیکر ہی کر سکتا ہے یہ حرکتیں، یہ کوئی عام آدمی تو خیر نہیں کر سکتا۔ انڈرٹیکر جو ہے اس کا کیا، اچھا انڈرٹیکر جو ہے یہ اس کا ریسلنگ کا نام ہے بنیادی طور پر، اور ریسلنگ کی دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ الگ الگ ناموں سے آپ آتے ہیں رنگ میں، تو ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے مارک ولیم کیلوے، اور یہ جی انڈرٹیکر کے نام سے انہوں نے پروفیشنل ریسلنگ WWF جو کہ WWE تھی اس میں لڑی، اور بڑا ان کا ایک ہوکا ہوتا تھا، ایک بڑا ایک الگ سٹائل ہوتا تھا۔ یہ انڈرٹیکر بنیادی طور پر وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو قبر میں دفن کرتا ہے، تو یہ اس سچویشن میں مطلب اپنے آپ کو اس روپ میں ڈھال کر یہ آتے تھے، اور ایک وہ قبر کی کوئی مٹی ٹائپ کی کوئی چیز کا کوئی جار ان کے ساتھ ہوتا تھا، کیپ پہنی ہوئی ہوتی تھی، کالا جیکٹ، کالے کپڑے، اور ایک لمبا تڑنگا قد ان کا۔ تو بڑی زبردست یادیں ہیں جی انڈرٹیکر کی بھی ہمارے دل میں، اور جتنے بھی ریسلنگ دیکھنے والے ہیں وہ سب انڈرٹیکر کو ضرور جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، جاپان کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔
जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें आबादी की शरह तेज़ी से कम हो रही है, और उसकी वजह क्या है कि ज़ाहिर वहाँ पर अब जो मुअम्मर अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, नौजवानों की तादाद कम होती जा रही है। और जापान की हुकूमत और प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं वो इस मामले को हल करने के लिए अपने लोगों को, अपनी जो आबादी है उनको बहुत सारी तरग़ीबात दे रही हैं। और इसी हवाले से जापान की एक कंपनी है, उसका नाम है इटोचो कॉर्पोरेशन। उन्होंने 2010 में दफ्तर में ओवर टाइम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने कहा भाई कोई भी शख्स नहीं रुकेगा ओवर टाइम करने के लिए दफ्तर में, ओवर टाइम का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, घर जाओ, बस शाबाश घर जाओ। अच्छा, अब उसके बड़े मस्बत नताइज सामने आए। कंपनी की इंतज़ामिया के मुताबिक इस पॉलिसी के नतीजे में कंपनी के मुनाफे में 5 गुना इजाफा हुआ है। फ़ी मुलाजिम मतलब पर अगर एम्प्लॉई उसको नापा जाए तो 5 गुना इजाफा हुआ है। अच्छा, फिर जो फैमिलीज़ हैं उनकी शरह पैदाइश बड़ी है। जापान में औसत शरह पैदाइश है 1.3 बच्चे अगर पर पर्सन के हिसाब से नापा जाए, और लेकिन कंपनी में जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं उनकी ये शरह जो है वो 2 बच्चों तक पहुंच चुकी है। तो ये भी आबादी के इजाफे में एक सबब है कि लोगों को जो है वो काम के स्ट्रेस से निजात दिलाई जाए। तो ये जापान का एक्सपेरिमेंट है और कामयाब हुआ है। अब देखें, बहुत मरतबा हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो कि बड़े अजीब से लग रहे होते हैं कि भाई आबादी बढ़ रही है, अब आप आबादी को कंट्रोल करें। चीन ने किस तरीके से आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की, 1 बच्चे की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। अब चीन में उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात हो गई हैं, ये आप ज़रा न्यूज़ जाकर देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के नुकसानात क्या हुए चीन को। बिल्कुल इसी तरीके से शेंजन ममालिक है, या जैसे हमने जापान की बात की, ये तमाम ममालिक वो हैं कि जहाँ पर मुअम्मर अफराद ज़्यादा हो चुके हैं, जवान कम है। तो अब इनको जवानों की ज़रूरत है क्योंकि काम जवानों ने करना है, यंगस्टर आबादी जो है वो कम है। अच्छा, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी 60% हमारा जो तबका है, जो आबादी है, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। वो नौजवान कर क्या रहे हैं? हमारे पास नौजवान बहुत हैं, उनको हमने सही लाइन पर लगाना है। दूसरे ममालिक के पास मसला क्या है? नौजवान है नहीं, उन्हें नौजवानों की ज़रूरत है। तो ये एक डिसबैलेंस सा जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, चीन का हमने जिक्र किया, तो चीन ने आपको याद होगा 2018 में रोबोटिक न्यूज़ एंकर मुतारिफ़ करवाई थी, और अब भारत ने ये काम किया है जी। भारत ने मस्नूई ज़हानत पर मबनी, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो मुखातिब करवा दी हैं, और अप्रैल में एक कंप्यूटर एंकर मुतारिफ़ करवाई थी इंडिया टुडे ने, उसका नाम उन्होंने रखा था सना। और अब भारतीय जो रियासतें हैं उड़ीसा और कर्नाटका, वहाँ पर 2 मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने मस्नूई ज़हानत से तैयार करदा एंकर्स मुतारफ़ करवा दी हैं। कर्नाटका की मुकामी ज़बान में ख़बरें पढ़ने वाली रोबोट एंकर हैं, उनका नाम है सुंदरिया, और वो अंग्रेज़ी में भी मतलब ख़बरें पढ़ सकती है। और इसी तरह उड़ीसा के जो मुकामी चैनल है उस पर ख़बरें पढ़ने वाली जो रोबोटिक एंकर है उसका नाम है लीज़ा। वो कई मुकामी ज़बानों के अलावा अंग्रेज़ी में भी ख़बरें पढ़ सकती हैं। और दुनिया भर में ये ट्रेंड जो है वो अब शुरू हो गया है। गुज़िश्ता कई बरसों से रोबोटिक न्यूज़ एंकर्स का रिवाज तेज़ी से फैलता जा रहा है। इस शोबे में मुलाज़मतें ख़त्म होने का भी बड़ा अंदेशा है, और लेकिन बहुत सारे माहिरीन ये बात भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एंकर्स हैं वो सामने आएंगे तो इनमें गलतियों का जो इम्कान है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये डेटा उठा रहे होंगे और सहाफ़त के शोबे को बड़े ख़तरात हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, हमारी नौकरियां कब तक कायम रहती हैं। भाई ये एक टेंशन वाली बात है। अच्छा, एक और टेंशन वाली बात है, उसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। पोल्ट्री फार्म्स, हम कल भी जिक्र कर रहे थे जी, पोल्ट्री फार्म्स की फ़ीड नहीं आ रही है, और पाकिस्तान में अगर फ़ीड नहीं आती तो ये क्राइसिस जो है पोल्ट्री का ये बढ़ जाएगा। अच्छा, पोल्ट्री फार्मर्स जो है वो हर साल महज 1 दिन में 7 अरब नर चूज़ों को मार डालते हैं, क्योंकि नर चूज़े अंडे नहीं दे सकते और गोश्त के लिए वो नामुनासिब नस्ल के होते हैं। तो जो नर चूज़े हैं उनको मार दिया जाता है, और जो मादा चूज़े हैं उन्हें रखा जाता है क्योंकि वो अंडे देते हैं, उनसे प्रोडक्शन बढ़ती है। ज़ाहिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी का मामला है भाई, जो काम का नहीं है उसे मार दो, वो इस रेस में ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो ये जो रेस है ये है प्रॉफिटेबिलिटी की रेस। तो इसमें सिर्फ मादा जो अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं वो ज़िंदा रहती हैं, उन्हें ज़िंदा रखा जाता है ताकि वो अंडे देती रहें। अच्छा, अब साइंसदानों ने इस चीज़ का एक हल निकाला है, और ये हल क्या है? इज़राइल की एक लेबॉर्ट्री ने तमाम अंडों से मादा चूज़े निकालने की टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है जी।
وہ ہر سال اربوں نر چوزوں کو مارنے کا جو عالمی مسئلہ ہے اس کا حل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ حل نکال لیا ہے اور جانوروں کی فلاح و بہبود بھی اس سے ہوگی. اور اسرائیلی محققین جو ہیں ان کی ٹیم میں ایک محقق ہیں سینامون, انہوں نے کہا ہے کہ عام طور پر نر چوزوں کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ان کو ڈبو دیا جاتا ہے پانی میں یا پھر دم گھٹ جاتا ہے ان کا, اس طریقے سے مارا جاتا ہے. اچھا, بجلی کے جھٹکے بھی شامل ہوتے ہیں, جبکہ کچھ ممالک میں چوزوں کو مکمل طریقے سے مارنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی. تو سینامون کہتے ہیں کہ جی ان کی ٹیم نے ایک جنس سے منسلک ایک نیا جینیاتی جز تیار کیا ہے اور انڈے دینے کے بعد وہ فوراً ہی جو مردانہ جین ہے اس کی نشو و نما کو روک دیتا ہے اور جو مادہ جین ہے اس کو ہی وہ نشو و نما کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈے لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو نیلی روشنی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے انڈوں میں جینیاتی جو جز ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے نر چوزوں کی نشو و نما فوری طور پر رک جاتی ہے اور مادہ جو چوزیں ہوتے ہیں ان میں یہ جین نہیں ہوتی, وہ مکمل طور پر اس سے غیر مؤثر رہتی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو انڈے نہیں ٹوٹتے انہیں دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ جانوروں کی خوراک وغیرہ. تو اب یہ دیکھیں یہ سائنس جو ہے وہ کیا کیا کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ حل نکالا. اچھا, ایک اور سائنسدان ہے, روسی سائنسدان ہے, انہوں نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے اپنے گھر کے کمرے میں اپنے ہی دماغ کی سرجری کی ہے. جی بالکل, اپنا ہی دماغ انہوں نے جو ہے وہ سرجری کی اس کی. مائیکل رڈوگا یہ ایک سائنسدان ہے, انہوں نے بتایا کہ جی اپنے خوابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کمرے میں اپنے ہی دماغ کی سرجری کر کے اس میں ایک الیکٹروڈ لگا دیا ہے. اور مائیکل رڈوگا جو ہے وہ بیسیکلی ایک روسی محقق ہیں, ان کے پاس نیورو سرجری کی کوئی تعلیمی اسناد تو نہیں ہے اور انہوں نے مبینہ طور پر قازقستان میں اپنے گھر میں دماغی سرجری کرتے ہوئے 1 لیٹر سے زیادہ خون بھی اپنا ضائع کیا. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے دماغ میں الیکٹروڈ نصب کرنے سے وہ خوابوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے. اور ڈاکٹر نہیں ہے یہ, لیکن وہ فیز ریسرچ سینٹر اور ایک تنظیم کی بانی ہے جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ نیند کا جو فالج ہوتا ہے نا, جو سلیپ پیرالسس جس کو کہتے ہیں, اس کے جو تجربات ہیں اور مختلف ان چیزوں پر تجربات کرنا ممکن ہے. اور اس شخص کے, مائیکل کے بڑے پیروکار ہیں بھائی روس میں, اور اس واقعے کے بعد مائیکل کی بڑی تعریف کر رہے ہیں وہ کہ مائیکل نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام حدیں پار کر لی ہیں. اور دوسری جانب جو نیورو سرجنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک حرکت ہے, کسی بھی ناخوشگوار حادثے پر اس کا اختتام ہو سکتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ نہ کریں. جی صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. جی, پاکستان کے معاشرے میں بہت سارے پہلو اصلاح طلب ہیں اور ایک طرف نئی نسل کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے تو دوسری جانب کاروباری اخلاقیات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اسی سوچ کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ قائم کیا ہے جو کہ پاکستانی سوسائٹی کے اصلاح طلب معاملات پر وزیر اعظم کو تجاویز دیتا ہے. اور حال ہی میں اس یونٹ نے کمپیوٹر کوڈنگ اور آئین کی مختلف شقوں کو طلباء کے نصاب میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی ہے. اور طلباء کو اگر بنیادی تعلیم کی سطح پر ہی کمپیوٹر پروگرامنگ سکھا دی جائے تو آگے چل کر ملک کے لیے بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں. پھر ملک بھر میں تمام جو فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ غذا کو بہتر بنائیں, اس حوالے سے بھی ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اسٹریٹجک یونٹ ہے اس حوالے سے کیا کام کرے گا, اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے سربراہ جناب سلمان صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود, بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب. السلام علیکم جی, تھینک یو فار ہیونگ می. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے یہ جو 2 بنیادی جو فیصلے ہیں وہ تو میں نے بتائیں, آپ اگر تھوڑا سا ان کو ڈیٹیل میں بتا سکیں کہ یہ کیا فیصلے ہیں. جی بہت شکریہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے جو آئین پاکستان اور کوڈنگ کے جو کورسز ہیں وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کر یہ آلریڈی کریکولم کا حصہ بنا دیے گئے ہیں, یعنی کہ نصاب میں اب یہ شامل ہیں. یہ تجویز ہم نے تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے اس پہ کام شروع کیا تھا وزیر اعظم کی ہدایت پر, اور الحمدللہ ود ان میٹر آف جسٹ لائک 3 to 4 months یہ تمام کورسز نہ صرف تیار کیے گئے, ان کو انڈسٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں, آئی ٹی کے ایکسپرٹس, ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن کی گئی, ان کی رائے لی گئی, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے متعلق جو بھی امپورٹنٹ شقیں ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے تو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا. اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ, جس طرح آپ نے آئی ٹی کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ بھئی آئی ٹی جو ہے اس وقت ہمیں اسٹرگل جس فیس پہ کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے کیونکہ انفارچونیٹلی آئی ٹی کی ایجوکیشن کے اوپر کوئی زیادہ کام پالیسی سازی نہیں کی گئی. تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگی کہ ہماری جو ینگ بچے ہیں جو 6th گریڈ سے لے کر
12th گریڈ تک اگر وہ شروع سے کوڈنگ, جو کہ ایک بہت بیسک چیز ہے کسی بھی سافٹ ویئر کی, کسی بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کوڈنگ از دا بیسک لینگویج. تو اگر کوڈنگ آپ ان کو شروع سے ہی پڑھا دیں گے, تو جب وہ ایک گریجویشن کریں گے, وہ کالج میں جائیں گے, تو ان کے پاس آلریڈی ایک بیسک نالج موجود ہوگی اور وہ ہم سے بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوں گے. تو یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے جو کہ آئندہ فیوچر میں پاکستان کو بہت ڈویڈنڈز پے کرے گا. کانسٹیٹیوشن کی جہاں تک بات ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک جس حالات سے گزر رہا ہے یا گزرتا آیا ہے, اس کے اندر یہ بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہمیں انفارچونیٹلی آج تک اپنے آئین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم آئین کے بارے میں یا صرف سیاسی بیانات میں سنتے ہیں یا وہ اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہمیں اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری رائٹس اور رسپانسبلٹی کیا ہیں. تو اسی لیے پھر ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو ہم سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ جب وہ بڑے ہوں اور جب وہ پاکستان کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالے تو ان کو پتا ہو کہ انہوں نے اپنے نمائندے کس بیس پہ سلیکٹ کرنے ہیں, کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کیا لاز ہیں جو مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وومن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ باتیں صرف کتابی نہیں, یہ عمل پہ ہونی چاہیے. تو اسی لیے یہ دونوں قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں, اور یہ نصاب میں شامل ہیں. سوری ٹھیک. اچھا, کوڈنگ والے کو ذرا تھوڑا سا مزید میں اس پہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کوڈنگ والا سلسلہ ہے اس میں کیا چیزیں سکھائی جائیں گی, کون سی کلاس سے اس کا آغاز ہوگا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوڈنگ کی بہت ساری چیزیں بڑے پرائیویٹ اسکولس تو بہت سارے سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نصاب میں جو شامل کیا گیا, تو ظاہر ہے یہ تمام گورنمنٹ اسکولس میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی, تو وہاں پر پھر کمپیوٹرس کی بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی. جی بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اسی لیے جب ہم نے اس کو انیشیٹو کو لیا, تو رانا تنویر صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں اس کے ایجوکیشن کے, ان کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھانا ہے. تو پائتھون جو ہے کوڈنگ کا جو ایک بیسک لینگویج ہے, یہ ایک گریجول انکریز کیا گیا ہے 6 سے لے کے 12 تک, کہ ان بچوں کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کی انٹینسٹی کو بڑھایا جائے گا. اور اس سے پہلے مختلف جو ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی اس کا پارٹ ہے. اور پھر ہم نے تمام صوبوں کو اس میں شامل کیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن ایک ایوالوڈ سبجیکٹ ہے. جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا, تو جو پھر نیشنل ہماری جو کونسل ہے, کریکولم کونسل, اس نے تمام صوبوں کی ایک بہت لمبی کانفرنس منعقد کی, جس میں سارے سیکرٹری ایجوکیشن سب کو انہوں نے وہاں پہ دعوت دی, اور ان کی ان پٹ لے کے پھر ان دو چیزوں کو جو ہے فائنلائز کیا گیا. تو اب اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ٹیچر ٹریننگ ہے, اور ٹیچر ٹریننگ کے بعد ہمارا یہ نیکسٹ گول ہے کہ جو ورلڈ بینک اور باقی جو ادارے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے کولیبریشن کے ساتھ ایونچولی کمپیوٹرز کو بھی سرکاری اسکولوں میں انٹروڈیوس کروایا جائے, تاکہ جو اس پہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں وہ اس پہ پریکٹیکلی جو ہمارے بچے ہیں وہ سیکھ سکیں. کیونکہ جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرائیویٹ اسکول میں تو پڑھائی جاتی ہے, لیکن پرائیویٹ اسکولس کی فیسیں بھی اس حساب سے ہیں. تو یہ اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ اب ہمارے جو پبلک اسکول کے بچے ہیں وہ بھی اسی لیول پہ آ کے تو چیزیں ایونچولی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کب سے سلسلہ شروع ہو سکے گا, اس کا کوئی ٹارگٹ آپ لوگوں نے رکھا ہے؟ جی, جو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ کریکولم کو آلریڈی حصہ بن چکا ہے, اور اب یہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دس ول بی, اس کی بکس جو ہیں یہ بچوں کو اویلیبل ہوں گے, اور اس کی جو اساتذہ کی ٹریننگ ہے وہ بھی ساتھ ہی اسٹارٹ کر دی جائے گی. اسی کے اوپر فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کام کر رہی ہے تمام صوبوں کے ساتھ مل کے. اور سیکنڈ اسٹیپ اس کا یہی ہے کہ ہمارا گول کہ ہم انشاءاللہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد فوری طور پر اساتذہ کی ٹریننگ بھی اسٹارٹ کریں, تاکہ جیسے جیسے ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی جائے تو ان کی جو پڑھانے کی کیپیسٹی ہے اور ان کی جو ابیلٹی ہے وہ بڑھے. لیکن اس میں جو ایک میجر کمپوننٹ ہم نے ایڈ کیا ہے کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل آئی ٹی کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں, کیونکہ دے آر اے پارٹ آف دس پروجیکٹ, اور ہم نے شروع میں ان کو ساتھ رکھا ہے, تو ان کی بھی ہمیں بہت سپورٹ حاصل ہے کہ وہ بھی اپنے جو ریپرزینٹیوز ہیں, جو ٹرینرز ہیں, وہ سرکاری اسکولوں میں بھیجیں گی تاکہ جو ٹیچرز کو وہ ٹرین کر سکیں. اور اس کی کنٹینیوٹی کیسے ہوگی؟ کیونکہ مطلب آئی ایم آل فار اٹ, زبردست. میرا بھی چونکہ بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنسز کا یہ ہے, تو میں تو جانتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس کی کوڈنگ خاص طور پہ کرنے سے مینٹل کیپیبلٹیز پہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے, کتنا آپ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ اور یہ ساری چیزوں میں ماہر ہو جاتے ہیں. بٹ اب حکومت ختم ہوگی 14 اگست کو وزیر اعظم صاحب کے اعلان کے مطابق, تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والا جو بھی ہو وہ کہے کہ جی اب یہ تو ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ غلط ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. بالکل ہوتی رہتی ہیں, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا اس طرح کی کوئی چیز کرے گا, کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس میں سب
پارٹیز ریگارڈلیس آف جس کی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے لائک وہ اس کو سپورٹ ہی کریں گی, کیونکہ میں نے آج تک کوئی ایسی پارٹی دیکھی نہیں کہ جو آئی ٹی کی ایجوکیشن یا آئی ٹی کی جو ہے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز کرے. تو آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے بارے میں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ, بالکل بالکل, وی آر سپورٹنگ دس انیشیٹو, بہت اچھی چیز ہے. اچھا دوسری چیز وہ جو فوڈ کے حوالے سے معاملہ ہے کہ جی ہمیں اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہے. اب ہم تو وہ لوگ ہیں جو بس کہتے ہیں لے آؤ چاہے کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو, تو یہ فوڈ کی بہتری, یہ انیشیٹو کیا ہے؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں تو بیسکلی کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا کہ آپ نے کتنا کھانا ہے اور کیلریز ہوتی کیا ہیں. تو اسی لیے پھر ہم نے جب اپنا ہیلتھ کا ڈیٹا دیکھا کہ جب ہاسپٹلس میں, آپ بھی ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دن کسی نہ کسی ہاسپٹل کے بارے میں انفارمیشن آئی ہوتی ہے کہ بھئی اوور فلڈ ہیں, جگہ نہیں ملتی, ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. تو اس کی ایک میجر چیز جس کو کسی نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ کیوں ہیں. اگر ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کے لیے ہاسپٹل وزٹ کر رہا ہے, ہارٹ ڈیزیز کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, تو وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی خوراک کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. تو اسی لیے جو ہمارا انیشیٹو ہے یہ محفوظ غذا تندرستی صدا, اس کو بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ ہم نے تمام صوبوں کو انوالو کیا وزیر اعظم کی ہدایت پہ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں, اور اس میں ہم 2 میجر چیزیں کر رہے ہیں. ایک 3 سال کی اسٹڈی WHO کے ساتھ مل کے منسٹری آف فیڈرل ہیلتھ نے کی تھی, جس میں انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی اب ساری انڈسٹری کی انپٹ کے بعد کہ ٹرانس فیٹ ایسڈ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فوڈ میں 2% سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا, کیونکہ ٹرانس فیٹ ایسڈ وہ چیز ہے جو آپ کو نہ صرف دل کی بیماریاں دیتا ہے بلکہ آپ کا وزن بڑھانے میں بھی بہت جو ہے اس کا کردار ہوتا ہے. تو اب پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ 2% سے زیادہ کسی بھی چیز میں, چاہے وہ گھی ہو, چاہے وہ بسکٹ ہو, چاہے وہ میٹ کی کوئی چیز ہو, ریسٹورینٹس میں پکتی چیز ہو, کوئی بھی, تو اس میں 2% سے زیادہ مارجرین, بٹر, اس میں 2% سے زیادہ ٹرانس فیٹ ایسڈ آپ نے نہیں ڈالنا. دوسری جو بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جو ہمارے گھر کے کھانے ہیں, گھر کے کھانوں کے اندر بھی ہمیں یہ انفارچونیٹلی کانسیپٹ نہیں ہے کہ سالن جو ہم بناتے ہیں گھر میں, سبزی پکاتے ہیں, تو ہم اس میں ایک تو بہت ہماری محنت ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے تمام نیوٹرینٹس کو ختم کر دیں, اس کو اتنا پکائیں کہ اس میں کوئی نیوٹرینٹ بچے ہی نہ. پھر اس کے علاوہ اس میں جو آئل ڈالتے ہیں وہ اس کی ہماری جو ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ آئل ہم کنزیوم کرتے ہیں. تو وہ کیمپین جو ہوگی اس میں بتایا جائے گا کہ بھئی آپ نے 1 چمچ آئل ڈالنا ہے یا 2 چمچ آئل ڈالنا ہے. اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کی جو ایسوسیشن ہے پورے گھی مینوفیکچررز کی, وہ ہم نے ان کو اس پہ پارٹنر کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے کیمپینز کے تھرو بھی اپنے کنزیومرز کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنی یہ چیزیں استعمال کریں. اور جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو میں آپ کی شو پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو اب آپ جب کوئی بریانی کی پلیٹ یا نہاری کی یا برگر کچھ بھی آرڈر کریں گے, تو ہم ریسٹورینٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں پورے پاکستان کے کہ آپ اس کے سامنے دیکھ سکیں گے کہ اس کے اندر کتنی کیلریز موجود ہیں, تاکہ آپ جب وہ کھائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس بریانی کی پلیٹ میں جو میں 2 کنزیوم کر رہا ہوں یہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, تو میں نے اپنے کھانے کو ذرا کم کرنا ہے. تو یہ اس سے بہت بڑی اویئرنیس پھیلے گی, لوگ اپنے کھانے پہ توجہ دیں گے, اور ایونچولی اگلے 1-2 دہائیوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہاسپٹلس کا رش ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے کم ہوگا. بالکل صحیح ہے. ہیلدی نیشن جو ہے وہی اس بات کی گارنٹی کر سکتی ہے کہ ہاسپٹلز میں رش کم ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے سلمان صوفی صاحب. 10 انیشیٹوز ہیں اور پازیٹیو انیشیٹوز ہیں, ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور کامیاب ہونا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے میاں بیوی سے جو کہ موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہیں, اور موٹر سائیکل کے 2 پہیوں کا استعمال کر کے یہ ہر جگہ پر سیاحت کرتے رہتے ہیں, اور ان کی بڑی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں. یہ دونوں اپنی موٹر سائیکل لیتے ہیں اور پورا پاکستان گھوم چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اشرف اور ان کی اہلیہ ماہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ دونوں ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے, موٹر سائیکل پر آپ دونوں یہاں وہاں نکل جاتے ہیں, یہ کیا آئیڈیا ہے, کہاں سے آیا, کیسے شروع ہوا؟
2019 میں ایک پاکستان ٹور کر رہا تھا اور کمراٹ ویلی میں تھا. میں نے 4x4 ہائر کی اور راستے میں جو ہے نا وہ ایک گلیشیئر اس طرح سے گرا ہوا تھا ایولانچ کے, اس کے آگے 4x4 جا نہیں سکتی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک لوکل جو ہے وہ اپنی 1 to 5 بھگاتے ہوئے آیا اور گلیشیئر کو اس نے کراس کر کے وہ اپنے راستے نکل گیا. تو میں نے یہ سوچا یار کہ 4x4 سے بھی بہتر کوئی سواری ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں لے جا کے آپ کو اس کی سیر کرا سکتی ہے. اچھا, تو ماہم صاحبہ, آپ نے اس ایڈونچر میں ان کا ساتھ دینے کا کب فیصلہ کیا؟ یہ ایڈونچر شادی کے بعد شروع ہوئے ہیں یا پہلے سے ان کے ایڈونچر تھے یہ؟ جی, یہ سلسلہ ہمارا شادی کے بعد سے ہی سٹارٹ ہوا ہے. کووڈ میں ہم دونوں چھوٹی چھوٹی ٹرپس کرتے تھے بائی کار, اور تب ہم نے ڈسکور کیا کہ یہ ایک کامن ایکٹیویٹی ہے جو ہم دونوں کو بہت پسند ہے, گھومنا پھرنا یا کسی بھی قسم کا ایڈونچر, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں کوئی تھرل انوالوڈ ہو. تو بائک ٹورنگ کا آئیڈیا جب انہوں نے پرپوز کیا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی بہت الگ چیز ہے اور اس میں بہت مزہ آئے گا, اور ایک کافی امرسیو ایکسپیرینس تھا ہم نے جب اس کو سٹارٹ کیا. تو بس شادی کے بعد سے یہ شوق دونوں میں ڈیولپ ہوا اور اب اس کی کوئی حد نہیں ہے. واہ 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 واہ. تو حسن, کہاں کہاں پر آپ گھوم چکے ہیں بائک پر؟ ہم نے سندھ اور بلوچستان کے مختلف مقامات سے پہلے شروعات کی, کراچی سے کیونکہ نزدیک ہیں. اس کے بعد ہم نے 2022 میں اپنا پہلا پاکستان ٹور کیا جس میں ہم کاغان ویلی, ہنزا ویلی اور سوات ویلی, یہ 3 ویلیز ہم نے کور کی. پھر اس کے بعد اب ہم نے اس سال دوبارہ کیا ٹور, تو ہم نے کاغان ویلی, کوہستان, ہنزا اور سکردو, بلتستان ویلی پوری جو ہے وہ ہم نے کور کی. تو یہ ہمارے مختلف ٹور. اس کے اندر سیفٹی کا کتنا عنصر شامل ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو آپ علاقے بتا رہے ہیں یہ تو بڑے خطرناک راستے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو آپ کو کچھ سیفٹی گیئر ہوتا ہے جس میں رائڈنگ جیکٹس ہوتی ہیں, رائڈنگ گلوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے باڈی پارٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پھر موٹر سائیکل کو آپ ریڈی کرتے ہیں کہ اس میں کریش گارڈ, ہینڈل گارڈ, ڈفرینٹ طرح کے سیفٹی اکوپمنٹ انسٹال کرتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ایکسیڈنٹ میں آپ گریں تو آپ کی بائک بھی پروٹیکٹڈ رہے اور آپ بھی پروٹیکٹڈ رہیں. ہیلمٹس اچھی کوالٹی کے لیں, سرٹیفائڈ ہیلمٹس دیں تاکہ آپ کا اسکل بھی اچھے سے پروٹیکٹڈ رہے. تو یہ ہے کچھ تدابیر. اچھا, اور ماہم آپ بتائیے, کوئی ڈر ور والا سلسلہ نہیں ہوتا کوئی, یا اور آپ نے کوئی بائک سیکھنے کی کوشش کی چلانے کی, یا آپ ساتھ بیٹھ کر ہی کر رہی ہوتی ہیں پیچھے سواری؟ جی, فی الحال تو کراچی میں حسن نے مجھے بائک چلانا سکھائی ہے, لیکن جو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں جن میں آف روڈنگ بھی انوالوڈ ہوتی ہے اس کا ابھی تک مجھے خود پرسنلی رائڈنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے. بٹ یہ ایسی چیزیں جو انشاءاللہ فیوچر میں ہم کریں گے. لیکن جہاں تک ڈر کی بات ہے تو ڈر, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم دونوں کو ڈر لگتا ہے. مجھے خاص طور پر ڈر اس طرح نہیں لگتا کہ کوئی گھبراؤں اس چیز سے, لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز چیلنجنگ لگ رہی ہوتی ہے, آپ پھر اس کو اوور کم کرتے ہیں, کوئی مار کا سر کرتے ہیں, تو اس کی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے اکمپلشمنٹ کی, وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. کوئی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے, ہم اس میں جا رہے ہیں, کوئی چڑھائی ہے, ہم چڑھ نہیں پا رہے ہیں, تو اس میں ایک تھرل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا. لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, بھائی آپ دونوں میاں بیوی موٹر سائیکل پر نکلے ہوئے ہیں, کوئی یونیک ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہو؟ کئی جگہ تو لوگ ہم لوگوں کو روک کے سیلفی بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ایکسپیرینسز پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے نکلے کراچی سے یہاں تک, کیسے پہنچے, کتنے دن لگے, آگے کیا پلانز ہیں. اور کچھ مقامات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب ہم نے دیوسائی ٹاپ کیا, خنجراب پاس کیا, بابو سر ٹاپ کراس کیا, تو لوگ بڑا اس کو جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کام آپ نے بائک پہ لگیج کے ساتھ ڈبل سواری پہ کیسے کر لیا. تو بس اس طرح کے ایکسپیرینسز راستے بھر میں ہمیں ملتے رہتے ہیں. کہیں چائے کے لیے روکے تو کچھ لوگ آ کے ہم سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ پاکستان میں بڑا اچھا رسپانس ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. اور کوئی ایسا ایکسپیرینس جو ذرا ڈرانے والا ہو؟ کچھ لوگ کبھی کبھی اپنا پھل وغیرہ یا اپنے کھانے کی چیزیں بھی ہمیں دے دیتے ہیں. ڈرانے والا, ارے واہ کیا بات ہے. ڈرانے والا تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, بس کچھ چیلنجنگ ایسا ڈرانے والا ایکسپیرینس.
ڈرانے والا ایسا ایکسپیرینس تو نہیں ہے کوئی، لیکن یہ جیسے کہ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو بڑے چیلنجنگ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کراکورم ہائی وے پہ جہاں پہ ابھی آج کل یہ دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے، یہ اس جگہ پہ کوئی بھی آبادی روڈ پہ نہیں ہے، تو تقریباً 100-150 کلومیٹر کا پیچ ہے اور شدید گرمی ہوتی ہے. اس طرح کی کچھ ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی مدد نہیں ہے، کوئی آپ کو انسان بہت کم دکھتے ہیں، تو بس یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن ایز سچ کوئی ڈراؤنی ایکسپیرینس ہمارا گزرا نہیں ہے. بہت زبردست جی. آپ لوگوں کا یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ ہمارے سارے لوگوں نے دیکھا اور واقعی بڑا اپریشیٹو ہے یہ کام، بڑا مزیدار کام آپ لوگ کر رہے ہیں. حسن، ماہم، تھینک یو، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، اور اگلا جب آپ ٹرپ کریں تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم پھر اس کی ویڈیوز بھی چلائیں اپنے پروگرام میں اور دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں کس طریقے سے بائک پر پاکستانی جوڑا پاکستان گھوم رہا ہے، اور بلکہ باہر جانے کی بھی کوشش کریں. بھائی باہر نکلیں، ملک سے باہر بھی آپ جا سکتے ہیں، پاکستان سے باہر موٹر سائیکل ورلڈ ٹور بھی ہونا چاہیے. تھینک یو جی. حسن اور ماہم کا بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا معاملہ ہو یا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے واقعات ہوں، ان کا رد عمل پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے آتا ہے، اور اس وقت دنیا میں مذہبی ہم آہنگی کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اسی لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان علماء اور عیسائی قیادت نے ہاتھوں میں چاروں مذہبی کتب تھام کر دنیا سے ان کتب کے احترام کی اپیل کی ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کتنی ضروری ہے، دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور باقی مذاہب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آج ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، معروف ہیں. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں جو کہ بار بار ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور مسلمان اپنے طور پر اس حوالے سے احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے اسلامی تعلیم کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیونکہ جو واقعات اس ٹائپ کے پیش آ رہے ہیں دنیا میں، اور پہلا تو میں اس پہ یہ آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کوئی پہلے واقعات ایسے نہیں ہیں جو اب رونما ہونے لگے. یہ ابتدائے اسلام سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ اسلام فوبیا ہے، اور اسلام فوبیا کا آغاز بھی ابتدائے اسلام کے ساتھ ہو چکا تھا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، تو اس وقت جب دیگر ادیان کو اس سے خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے فوری طور پر ایسی مخالفتیں شروع کر دیں اور ایسے الزام بہتان تراشنے شروع کر لیے کہ وہی ذات جو 40 سال سے ان کے پاس موجود تھیں اور جہاں پر ان کی صداقت، امانت، دیانت کا اعتراف کیا جاتا تھا، لیکن جب دین کی باری آئی، تبلیغ کی باری آئی، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ سلسلہ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے. یورپی ممالک کے اندر بالخصوص آج اگر یہ اسلام فوبیا کا جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی بنیادی لاجک یہی ہے کہ وہاں پر اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیونکہ جتنی مایوسی، جتنی بے روی اور جتنی اخلاقی اقدار کا ستیہ ناش وہاں نکلتا جا رہا ہے، ایسی صورت میں لوگوں کو جو پناہ اور لوگوں کو جو سکون نظر آ رہا ہے وہ دین اسلام کے اندر نظر آتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اچھا اس پر میں ایک اور بھی درخواست کروں گا کہ جہاں پر ان کے قوانین چند ایک ایسے ہیں جہاں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ لوگوں کو آزادی ملتی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا مقدس ہستیوں کے اوپر تضحیک آمیز گفتگو کرتے ہیں یا کارٹون چھاپتے ہیں، وہاں ان کے قوانین کا سہارا ہمیں بھی ملتا ہے کہ اسلام کی وہاں تبلیغ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن یہ ان کی نفرت، یہ ان کے جو اندر کا بغض ہے وہ ہمیں اس انداز میں نظر آتا ہے. رہا مسئلہ یہ کہ اس کے بارے میں ہے کیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، تعلیمات جی اصل میں کیونکہ ہمارا تو سلسلہ یہ ہے نا کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ واقعہ فرانس میں ہو یا جرمنی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہم یہاں بیٹھ کر
احتجاج کرتے ہیں، پاکستان میں بعض گاڑیاں اوقات وہ توڑیں گے، احتجاج جو ہے سڑکیں وہ بلاک اس کریں جگہ گے، تک پہنچتا بھی نہیں ہے کہ جہاں پر پراپرٹی اب وہ یہ تو خیر ایک الگ ہی چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارا ایک بحیثیت قوم ایک کلیکٹیو رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں یہ سر اسی طرف آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ بحیثیت قوم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہیں سے ان کو ختم کرنا چاہیے. اب پہلے تو میں اس پہ یہ عرض کروں نا، آپ نے جو پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ دینی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے اس کے اوپر ہماری کیا ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، اور اس میں اللہ رب العزت کے جو ارشادات ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے خود یہاں سے دیگر مذاہب کو قبول کرنے کے بارے میں فرما دیا. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ یہ پسند کرتا تو اللہ خود ہی پوری دنیا کو ایک ہی قوم بنا دیتا، ایک ہی مذہب کے تحت کر دیتا. لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، لیکن وہ مختلف ادیان پر اور مختلف اقوام موجود ہیں، اور یہ مختلف ادیان آگے بھی ایسے ہی چلتے رہیں گے. اٹ مینز کہ ادیان اور مذاہب کے ساتھ پھر کم از کم وہ برداشت کا مادہ پیدا کر کے ان کو لے کر چلنا ہے. دوسری آیت کریمہ ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. وہاں پر اس بات کا درس دیا گیا کہ آپ ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیں، ان چیزوں کی طرف آ جائیں جو مشترکات ہیں، جو کامن ایشوز ہیں. جیسے توحید کا کہا گیا کہ تقریباً تمام ہی مذاہب توحید کو مانتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر آ کر کم از کم اچھے مراسم قائم کر لیں تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں پیدا نہ ہوں اور اچھے انداز میں تنقید کیے بغیر زندگی گزار سکیں. اور ایک آخری آیت میں یہاں پر ذکر کر دوں گا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا کہ آپ ان کے جو بت ہیں ان کو برا بھلا اس لیے نہ کہو کہ وہ یعنی کہ اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ اس میں پہلو تنقید کا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کہ ان کے اوپر اس انداز میں بہتان تراشی یا ان کی گالی گلوچ نہ کریں کہ وہ طیش میں آ کر اس کے جواب میں دشمنی کے طور پر آپ کے جو توحید کا درس ہے یا اللہ رب العزت کی ذات ہے تو وہ اس کے اوپر تان ترازی اور زبان ترازی کرنا شروع کر دیں. اسی طرح اگر ہم آ جائیں اس کے آگے حدیث پاک پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یروشلم کو فتح کیا تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے جو یہودی تھے ان کے کنیساؤں کو باقاعدہ کہا کہ اس کے اندر کوئی اور بسے گا نہیں، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان کو توڑا نہیں جائے گا، ان کی زمینوں میں جائے گی. تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل تھیں. اب رہا مسئلہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت بحیثیت قوم ہمارا بنتا کیا فرض کیا بنتا ہے. فرض یہ بنتا ہے جی کہ ہم اسی انداز میں اسی قانون کا سہارا لیں جو یورپ کے قوانین آلریڈی اس ٹاپک کے اوپر موجود ہیں، یا جن قوانین کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک عرض کر دوں کہ یہی اسی قوم کا جو یورپین دنیا ہے اور دیگر مذاہب ہیں، انہی میں جو پوپ آف فرانس تھا تو اس نے بھی باقاعدہ یہ جو 2015 میں فرانس کے اندر دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے ان کے جواب میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیگر مذاہب کے اوپر جو مذاق اڑاتے ہیں تو وہ یقیناً اشتعال دلانے کا کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے پوری دنیا میں اس کے اوپر قوانین موجود ہیں کہ آپ نے جب آزادی اظہار رائے کا قانون بنایا تو اس کے ساتھ ان قوانین کو ہم نے اپنے لیے استعمال کرنا ہے اور اپنے دین کی تبلیغ اور پازیٹیو میسج کے لیے استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور باقی جو قرآن کی آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود تھے اور بڑی اہم بات کر رہے تھے. اب ایک اور بڑا اہم انیشیٹو لیا گیا پاکستان میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمان اور عیسائی جو ہے وہ مل کر انہوں نے اس حوالے سے مظاہرہ بھی کیا، اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک پازیٹیو میسج بھی دیا اور اپنے ہاتھوں میں چاروں مذہبی کتب تھام کر دنیا سے ان کتب کے احترام کی اپیل کی ہے. اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں بڑی تعداد میں مسلمان اور عیسائی اسکالرز نے خطاب کیا اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ مذہبی کتب کی توہین کا نوٹس لیا جائے اور تمام مذاہب کے احترام کے لیے جو قوانین ہیں وہ ترتیب دی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کے صدر جناب حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب. السلام علیکم اشرفی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو انیشیٹو ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے یہ تمام مذاہب ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے ہندو مسلم سکھ عیسائی وغیرہ یہ تمام جو ہیں وہ مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں, اور جس طرح کے واقعات باقی دنیا میں ہو رہے ہوتے وہاں یہاں نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ جو آپ کا انیشیٹو تھا یہ کیا ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر ہمارے سامنے بیان کر سکیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ. دراصل آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو اسلاموفوبیا جس انداز سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ جو سویڈن میں اس سے پہلے بھی جسارتیں ہوئیں لیکن سویڈن میں باقاعدہ حکومتی اجازت سے قرآن کریم کو پھر عید الاضحیٰ کے دن جلایا گیا. اس کے بعد ایک اور پرمیشن دے دی گئی کہ آپ انجیل کو بھی جلا دیں. تو ہم مسلمان جو ہیں ہمارے لیے یہ معاملہ جو ہے اس لیے بہت زیادہ حساس ہے کہ ہم تو تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے وما انزل الیک وما انزل من قبلک. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ پر یعنی قرآن کریم اتارا گیا, اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی چونکہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں ہے, تو ہمارا ایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسولی, کہ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آسمانی کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. لہذا کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ تورات انجیل زبور کی توہین کرے یا خدا نخواستہ اس کو جلائے. تو جب یہ اجازت طلب کی گئی تو ہم نے یہ اس بات کو محسوس کیا, پہلے بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے اور تمام رسول کو ہم مانتے ہیں, تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے, اگر حضرت موسیٰ کو نہ مانیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ہم نے پھر مشاورت سے اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ اور باقی اپنے اکابر علماء مشائخ کے ساتھ یہ طے کیا کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں انجیل ہے, تورات ہے, زبور ہے اور قرآن کریم, یہ لے کے ہم ایک تو پبلک میں میڈیا کے سامنے جائیں کہ یہ ہمارے لیے تو یہ چاروں کتابیں محترم ہیں اور ہمارے لیے تمام انبیاء اور رسول محترم ہیں. تو اگر کوئی شخص ان کتابوں کی توہین کرتا ہے تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہے جتنا کوئی قرآن کریم کی توہین کرتا ہے یا اسے جلاتا ہے. اور ہم دنیا کو ایک پیغام امن دے کہ خدا کے لیے جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے مقدسات ہیں ان کی توہین کا سلسلہ بند کیا جائے اور اقوام متحدہ کی سطح پر اس پر قانون سازی ہو تاکہ یہ دنیا کا امن جو ہے, آپ دیکھیں نا اس بار جو ہے حساس ترین معاملہ جو ہے وہ اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک عدالت نے, حکومت نے اجازت دی, اور اس پہ پوپ فرانسس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی پاکستان کی مسیحی برادری کا بھی شکریہ اور باقی جو ہماری غیر مسلم بھائی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا. پوپ فرانسس نے اس کو بہر صورت جو ہے کہا کہ یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے. تو پاکستان سے آپ دیکھیں کل سے پرسوں سے یہ پوری دنیا میں اس عمل کی تحسین بھی ہو رہی ہے. پاکستان سے ایک دنیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے حوالے سے یہ ماحول ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک بڑے پاکستان کے ادارے کے اندر جامعہ منظور الاسلامیہ میں مسلم مسیحی قائدین جمع ہوئے. چرچا پاکستان کے نمائندے آئے, پاکستان علماء کونسل کے نمائندے آئے, انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے نمائندے آئے, اور سب نے مل کر یہ پیغام دیا کہ یہ چاروں آسمانی کتابیں جو ہیں یہ ہمارے لیے محترم ہیں, ہمارا ان پر ایمان ہے, اور تمام انبیاء اور رسول ہمارے لیے محترم ہیں, اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ کسی مذہب کے نمائندہ نہیں ہیں, وہ کسی طبقے کے نمائندہ نہیں ہیں, بلکہ وہ انتہا پسند ہیں. اور میں اپنے الفاظ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جو خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں ان کے خدا نخواستہ توہین کرتا ہے یا ان کے پتلے جلاتا ہے یا قرآن کریم کی توہین کرتا ہے. تو یہ ایک پیغام گیا ہے اور جی, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بڑے مثبت اثرات. اچھا علامہ صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ایک اور چیز کہ
چونکہ آپ ظاہر ساری دنیا میں جاتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب بھی آپ کا جو ہے وہ جانا اور وہاں پر جو تعلقات ہیں آپ کے ماشاءاللہ. اچھا، باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کا رسپانس کیسا ہے؟ اور خاص طور پر چونکہ ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، وہ تو مرکز اسلام ہے، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ کس طرح کی انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اور ان کے کیا جذبات ہیں؟ میں اس بار جو عالم اسلام کے جو احساسات ہیں وہ اگر ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو اس بار بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو سعودی عرب نے فوری طور کے اوپر اسلامی تعاون تنظیم کا جو ورکنگ گروپ کا اجلاس تھا وہ بلایا، OIC کا، سعودی عرب کی دعوت پر وہ اجلاس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں جو اس کی قرارداد آئی، جو اس کا بیان آیا، وہ بہت حوصلہ افزا تھا. اسی طرح انہوں نے سویڈن کے سفیر کو طلب کیا، باقی اسلامی ممالک نے بھی یہ کیا، ہم نے بھی. تو ایک اجتماعی سوچ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور وہ اب اجتماعی سوچ یہ ہے کہ اس کے اوپر اقوام متحدہ کی سطح پر قانون سازی ہو، عالمی سطح پر اس کو جرم قرار دیا جائے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ حساسیت پائی گئی ہے. اور سعودی عرب چونکہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے، تو ان کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا کہ OIC کا، اور تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسانی حقوق، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اندر پاکستان جو قرارداد لے کر گیا، اس کی سعودی عرب، ترکی، حتیٰ کہ چین نے بھی حمایت کی، اور پھر وہ قرارداد منظور ہوئی، حالانکہ امریکہ نے اس کی مخالفت کی. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو آپ بین المذاہب ہمانگی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اس طرح کے عمل کی جو ہے، اور اس طرح باقی کچھ ممالک نے جو ہے اس کی مخالفت کی. لیکن یہ مسلم امہ کا اتحاد تھا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر، کویت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا کہ امیر کویت نے آرڈر کیا ہے کہ قرآن کریم کا سویڈش زبان میں ترجمہ کر کے اس کو پھیلایا جائے 1 لاکھ کی تعداد میں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ایک مثبت سمت قدم ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے کردار و عمل سے دنیا کے اوپر یہ واضح کرے کہ ہم اس آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اور اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رب العالمین ہے، اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے جو امن، سلامتی اور رواداری کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے. بالکل. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جی OIC کی طرف سے قراردادیں پیش ہوئیں، اور کویت نے جو ہے وہ یہ 1 لاکھ قرآن کریم سویڈش زبان میں، ان کا ظاہر امپیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن تسلسل سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. اب ان واقعات کے ہونے پر ہمارا جو رویہ ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. دیکھیں، میں آپ سے ایک گزارش کروں، یہ معاملہ اپنے گھر میں آگ لگانے سے حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بھی حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ دوسروں کو گالیاں دینے سے بھی حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ ہمارے کردار، عمل اور مسلسل جدوجہد سے حل ہوگا. کیونکہ اسلام کا جو پیغام حقانیت ہے اس کے اندر بہت بڑی قوت ہے، اور یہ ایک طبقہ جو انتہا پسند ہر جگہ پر موجود ہیں، جو مختلف مذاہب کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے دہشت گردی کرنے والے ہوں یا لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والے ہوں، اگر وہ اسلام کا نام استعمال کریں تو اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے. اسی طرح جو مسیحیت کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک معاملہ فہمی کے ساتھ اب جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کیونکہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، اور دوسری جگہ فرمایا من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، من سلم المسلمون من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. مسلمان نہیں کہا دوسرا انسان محفوظ رہے. تو ہمیں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے کردار، عمل اور اخلاق کو اتنا اعلیٰ بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. اور اپنی جدوجہد کو تسلسل سے جاری رکھنا چاہیے. اچھا، اور آخر میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہ
کہ حکومت کا, ہماری حکومت کا رسپانس کیا تھا کہ آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ بھئی سویڈن کے سفیر کو جو ہے وہ ہم واپس بھجوا دیں. دیکھیں میں اس میں گزارش کروں, سویڈن کے سفیر کو اگر نکالنا ہے یا سویڈن سے تعلقات کو منقطع کرنا ہے تو اب ہمیں OIC کے پلیٹ فارم پہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ OIC نے سب سے پہلے اس پہ سٹیپ اٹھایا. انہوں نے فوراً سعودی عرب نے, چونکہ وہ سربراہ اس وقت OIC کا, انہوں نے اجلاس بلایا, بہت اچھی ان کی قرارداد آئی. تو ہمیں ایک ملک یا دو ملک یا چار ملک اگر سویڈن کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگر اجتماعی طور کے اوپر یہ طے کر لیا جاتا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, پاکستان نے جو قرارداد لے کے گیا انسانی حقوق کونسل میں اقوام متحدہ کی, یہ بڑی ہماری کامیابی ہے کہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود اور کئی ملکوں کی وہ قرارداد پاس ہو گئی, وہ منظور ہو گئی, اس میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, انڈیا نے بھی ہمیں ووٹ کیا. اب گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک ریزنیبل ماحول مہیا کرنا ہے, اور وہ ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہمیں تجارت بھی چاہیے, معیشت بھی چاہیے, تعلقات بھی چاہیے, لیکن اپنے دین کی قیمت پر نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کی قیمت پر نہیں, قرآن کریم کی تعظیم کی قیمت پر نہیں. ہمیں سب تعلقات ہمارے جو ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ اسلام سے جاتا ہے, کیونکہ ہم اسلام جو ہے وہ صرف دنیا یا دین, اسلام میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے, صرف دین نہیں ہے, صرف دنیا نہیں ہے. لہذا ہمیں بہت ہوش مندی سے اور دونوں کا ایک بیلنس ہمیں لے کر چاہتے ہیں دنیا میں, بالکل جی, اور یہ جو انتہا پسند دنیا میں چاہتے ہیں, انتہا پسندی سے اور امن خراب ہو, جی, ان کا راستہ روکنا ہے ہمیں اس کی طرف. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے جی. طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سکھ کمیونٹی کے ریپریزنٹیٹیو جناب مہندر پال سنگھ صاحب موجود ہیں اور عیسائی کمیونٹی کے ریپریزنٹیٹیو جناب ریورنڈ ایمینول ایس کھوکر صاحب موجود ہیں جو کہ ڈین ہے ریورنڈ ڈیوکیس چرچ کی. السلام علیکم جی آپ دونوں مہمانوں کو. بہت شکریہ. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ لوگوں نے وقت نکالا اور یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے جس کو ہم اپنے پروگرام میں آج ڈسکس کر رہے ہیں. جس طرح کے واقعات قرآن کریم کی جو بے حرمتی ہے اس کے حوالے سے ساری دنیا میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, اور اب ہمیں پاکستان کو بحیثیت قوم میں ایک میسیج دینا ہے دنیا کو کہ پاکستان میں تمام مذاہب جس طریقے سے رہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, یہی میسیج ہم نے دنیا بھر کو بھی دینا ہے. تو پہلے تو میں مہندر پال جی آپ کی طرف آؤں گا. سر مجھے یہ بتائیے کہ جب قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ دنیا میں کسی بھی ملک میں پیش آتا ہے تو اس وقت ہماری جو سکھ برادری ہے اس کا کیا رد عمل اور اس کی کیا جذبات ہوتے ہیں, کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ اویس. میں اس حوالے سے بات کروں کہ پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے قرآن مجید کی یا کسی قسم کی بھی کسی بھی مذہب کی توہین امیز خاکے بنائے جاتے ہیں یا کسی مذہبی کتاب کی بے حرمتی ہوتی ہے تو سکھوں نے ہمیشہ اس کی جو ہے وہ مذمت کی. اور آج بھی ہم سویڈن کی اس جو حرکت ہے یا انہوں نے جو گستاخی کی ہے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. لیکن میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دوں کہ سکھ مذہب کیوں ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہے اور خاص طور پہ اسلام کے ساتھ سکھ مذہب کی کیا اٹیچمنٹ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو گرو نانک دیو جی کے ساتھ جو ان کے دوست تھے جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری, بھائی مردانہ جی وہ بھی مسلمان تھے اور انہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری اور ان کے ساتھ گرو نانک دیو جی کئی مسلمان جو اسلامی مقامات ہیں وہاں پہ گئے. اسی طرح پانچویں گرو کی اگر ہم دیکھیں تو جو دربار صاحب ہے جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کی بنیاد جو ہے سنگ بنیاد جو ہے وہ ایک مسلمان پیر صاحب جو ہے حضرت میاں میر جی نے رکھی.
गुरु नानक देव जी इसी तरह बाबा फरीद जी के दरबार पे गए, हजरत शाह शमस के दरबार पे गए, अगर उनका इस्लाम की रिस्पेक्ट करनी थी तभी वो वहां पे गए। और इसी वजह से पूरी दुनिया के सिख जो है वो इस्लाम की एहतराम करते हैं, इस्लाम की तालीमात की एहतराम करते हैं। और हम इस चीज के ऊपर एक बड़ी क्लियर है कि इस्लाम जो है वो एक पुरअमन मजहब है और उनकी किताब जो है कुरान मजीद है वो अल्लाह ताला की किताब है और हम उनका एहतराम करते हैं, पूरी तरह से एहतराम करते हैं। लेकिन मैं सबसे जो खुशी मुझे हुई है ये जो स्वीडन में जो वाकयात हुई उसकी जो मजम्मत का तरीकाकार जो पूरे वाला में अदा किया गया और स्वीडन में भी मुसलमान लोगों ने कुरान पढ़ के जो मजम्मत की है वो मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा हेलो बिल्कुल सही। अच्छा मैं जी सर, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। मैं इमैनुअल खोकर साहब की तरफ भी जाऊंगा। इमैनुअल साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर फैली हुई है और इस कम्युनिटी के चर्चेस भी हैं और ज़ाहिर है तमाम लोगों के साथ एक रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी होती है। मुझे ये बताइए कि स्वीडन के वाक़यात जो हैं उस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होता है, क्या उनकी फीलिंग्स होती है और कैसे वो उसकी मजम्मत करें? वैसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम से शुरू करता हूँ, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, अजीब मशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप, सलामती और अमन का शहज़ादा है। वो हमें ये तालीम देते हैं कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है कि आप अपने आप को आज़ाद जानो लेकिन आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाएं। तो सबसे पहले मैं चर्च पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से अपनी तरफ से चर्च पाकिस्तान के मॉडरेटर बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब की तरफ से स्वीडन में होने वाले इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस बात का अहद भी करते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए, चूँकि ये मुल्क हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को बनाने के लिए अपने वोट दिए, जाने दी, इसलिए हम बिल्कुल स्वीडन के इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए ये कहना चाहते हैं स्वीडन की हुकूमत को भी कि वो इस तरह के लोगों को ऐसी इजाज़त ना दें। सबसे पहली बात, वो शख्स, वो बशिंदा, अराकी बशिंदा था, स्वीडन में जाके वो महाजर था और वो शख्स वहाँ पे रहता है, वहाँ की सहूलतें वो इन्जॉय करता है, लेकिन वो शख्स, उसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेदीन शख्स है। स्वीडन की हुकूमत का भी रियासत का जो मज़हब है वो मसीही नहीं है, वो सेकुलर हैं। इसलिए हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए तमाम इल्हामी किताबों की इज़्ज़त और एहतराम करते हुए तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जितनी इल्हामी किताबें हैं आप इनकी इज़्ज़त और एहतराम करें। हम करते हैं क्योंकि हमारी हर दुआ में, हमारी हर इबादत में मुल्क में अमन, सुलह और सलामती की बात होती है। वैसा मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लफ्ज़ ईसाई इस्तेमाल ना करें, आप मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इलामा ताहिर रशवी अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे, सर बिल्कुल मसीही, मैं हम इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे जी, मसीही बिरादरी, बिल्कुल इस्तेमाल किया। देखें हम इसी तरीके से जब तक हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो जो लफ्ज़ मसीही आप कह रहे हैं उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं महेंद्र पाल साहब की तरफ भी जाऊँगा। सर मुझे ये बताएं कि अब इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसका सलूशन आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है एक वेस्टर्न एक तबका है जिनका बुग़्ज़ है दीन से, चाहे वो कोई भी दीन हो, वो अपनी ज़िंदगी से रिलीजन को निकाल देना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने निकाल भी दिया है। तो अब किस तरीके से हम इस पूरे मामले को सॉल्व कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल ब्रदरहुड या इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर हम बात करें? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्वीडन ने की पुलिस ने उनको इजाजत दी ऐसी नाजेबा और ऐसी गुस्ताखाना हरकत करने की इजाजत दी। पहले तो उसकी मजम्मत है
اور ہماری تمام دنیا کے تمام ممالک جتنے بھی ہیں ان کو اس بات کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرے گا. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی بھی جو مذہبی دل آزاری کریں اور جس سے امن کو نقصان ہو رہا ہے. امن کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اب یہ حرکت جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ سمپل اس کی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھی. اس کا مقصد تھا کہ دنیا کے امن کو خراب کرے تاکہ مختلف مقامات پہ احتجاج ہو, گاڑیاں جلے, بلڈنگیں جلے, لوگ جو ہے وہ کاروبار کو چھوڑ دیں. یہ اس سے یہ مقصد تھا. تو پوری دنیا کو اس کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے اور تمام مذاہب کی رسپیکٹ. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی ہو یا کسی اور, تمام مذاہب کی, کسی کے بھی جو مذہبی جذبات ہیں وہ مجروح نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے میں پھر ایک ہو گیا تھا تو میں پھر اس بات پہ وہ کروں گا کہ مجھے سب سے خوبصورت احتجاج وہ نظر آیا جب مسلمان بھائی بہن بھائیوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے احتجاج کیا, نہ کہ توڑ پھوڑ کر کے. وہ سب سے خوبصورت احتجاج تھا. اور پاکستان میں برے والا میں یہ ہوا اور سویڈن میں بھی یہ ہوا. ہمیں جب اس کا احتجاج کرنے کا طریقہ کار بھی یہی اپنانا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کر کے دنیا کو بتائیں کہ یہ امن کی تعلیمات دے رہا ہے, نہ کہ یہ کوئی اس طرح کی تعلیمات جس کی وجہ سے آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے, پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اور جس سے جنیوا میں 11 تاریخ کو 11 جولائی کو ایک اس کے اوپر ہوا, سیشن بھی ہوا, میں بھی اس کے اندر میں نے اپنا جو رول تھا وہ میں نے پلے کیا. ہمیں تمام تر مذاہب کی ریسپیکٹ کی ذمہ داری لینی چاہیے. بالکل صحیح. ایمینول صاحب آپ کی طرف بھی میں یہی سوال لے کر آؤں گا کہ سلوشن اس چیز کا کیسے ہم لے کر آ سکتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا کے بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو کہ ریلیجن سے بالکل دور ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ریلیجن ہماری زندگی سے نکل جائے, اور وہ اس کو ایک ایسی حیثیت دینا چاہ رہے ہیں کہ جس میں مطلب وہ بالکل ایک نچلی جگہ پر چلا جائے. ظاہر ہے ہم یہ کر نہیں سکتے, چاہے وہ مسیحیت ہو, چاہے سکھزم ہو, چاہے ہندو مذہب ہو, چاہے اسلام ہو. مذہب ایک رول آف لا کی حیثیت سے انسان کی زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور اگر سیکولرزم کی طرف چلے جائیں گے تو پھر وہ معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ بغیر کسی قانون کے زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ سر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی جو تعلیمات ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور کروائیں. اگر مساجد کے ممبر سے, چرچ کے پلپٹ سے محبت کا پیغام, امن کا پیغام, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا پیغام جائے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی سیکھیں گی اور کبھی بھی ایسے واقعات نہ ہوں گے. ابھی تک ہم نے ایک دوسرے کے لیے نفرت کا سبق دیا. بچوں کو بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا کتنا کٹھن ہے, خزاں کے چہرے پہ موسم بہار لکھنا. ہم نے اب تک نفرت سکھائی ہے. اور میں ہمیشہ چرچ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے, اگر آپ کے کوئی جذبات مجروح کرتا ہے کسی بھی وجہ سے, آپ برداشت کریں. اگر آپ بولنا شروع کر دیں گے تو قدرت خاموش ہو جائے گی, اور جب آپ بولنا بند کر دیں گے معاملہ بڑھ جائے گا. بالکل, اور قدرت خود بدلا لے گی. اس لیے ہمیں برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. قدرت کو آنے دیں اور آپ اپنے الفاظ کا استعمال اس میں نہ کریں. بالکل, واقعی بڑی اچھی آپ نے بات کی ایمینول صاحب. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا بھی اور مہندر پال سنگھ صاحب آپ کا بھی. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید.
कराची के हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है और वो ये रिपोर्ट है कि जी सिंध पुलिस की तैयार करदा बेसिकली एक खुफिया रिपोर्ट है और इसका चर्चा हो रहा है और इसमें बुनियादी तौर पर बात ये की गई है कि कराची शहर के स्कूलों और रेस्टोरेंट्स में मनशियात की बड़े पैमाने पर सप्लाई के इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में। और ये भी कहा गया है कि मसनूई तौर पर तैयार करदा मनशियात को स्कूल के तलबा और तलबात में फैलाया जा रहा है, इसकी पूरी तफसील है। और रिपोर्ट मौसूल होने पर IG सिंध पुलिस जनाब गुलाम नबी मेमन ने स्पेशल ब्रांच को हिदायत जारी की है कि वो स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स की निगरानी करें और मुलज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दें। अब इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे फयाज़ यूनुस साहब इस वक्त IG सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे बात करके देखते हैं कि ये मामला क्या है और इस मामले को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। जी फयाज़ साहब। जी बिल्कुल, पिछले दिनों एक लेटर जारी हुआ था IG ऑफिस में जिसमें कहा गया था कि मंशियात फरोशों का जो कारोबार है, जो टारगेट है वो स्कूल्स और रेस्टोरेंट है। IG सिंध की जानिब से ये लेटर जारी किया गया था। इस लेटर जारी होने के बाद सिंध पुलिस की क्या हिकमत अमली है, किस तरीके से इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं। IG साहब, ये लेटर जारी हुआ तो उसके बाद अब क्या हिकमत अमली है पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पे इसका कॉन्टेक्स्ट इस लेटर का ये है कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं नारकोटिक्स के अगेंस्ट, उसमें हमारी लोकल पुलिस, स्पेशल ब्रांच और हम चाह रहे थे कि इसमें जितने भी ऑर्गेनाइज्ड किस्म के गैंग्स हैं उनके अगेंस्ट हम ऑपरेट करें। तो नेचुरली उसमें जो पुलिस ने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया है। हालांकि ये वन ऑफ द मैनी फंक्शंस जो पुलिस के ज़िम्मे हैं, उसमें एंटी नारकोटिक्स ड्राइव भी है। तो जब ये पता चला ओवरऑल कि भी कॉलेजेस और स्कूल्स में और कैफ़ेज़ में इनका थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है, तो उसमें मैंने लेटर लिखा स्पेशल ब्रांच को कि वो अपनी सर्विलेंस को वहाँ पे बढ़ाएं। और नेचुरली ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हम फोकस करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नेचुरली उस एज में होते हैं, जो जल्दी वल्नरेबल भी होते हैं और जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं इस तरह की ड्रग्स से। तो हमारी अगर सर्विलेंस वहाँ पे बढ़ेगी तो नेचुरली फिर हमें जब इंफॉर्मेशन का फ़्लो बेहतर आएगा तो पुलिस फिर इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम भी करेगी। तो इस वजह से मैंने अपनी डायरेक्शन स्पेशल ब्रांच को दी कि वो रेस्टोरेंट्स पे ख़ास तौर पे और हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स पे वो फोकस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसका ये नतीजा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल की लोकल पुलिस के साथ है वो बेहतर हो गई है और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो बेहतर हो गया है और आप मज़ीद देखेंगे कि इसमें ज़्यादा क्रैकडाउन आएंगे। अच्छा, इसमें स्पेशल ब्रांच की जो तादाद है वो काफ़ी है इस तमाम तर स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े पे नज़र रखने के लिए, और दूसरा इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, जो छोटे मंशियात फरोश हैं इनको पकड़ती भी है पुलिस, लेकिन ये कुछ अर्से के बाद छूट कर वापस आ जाते। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखें, स्पेशल ब्रांच के रिसोर्स अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो फंड्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेचुरली रिसोर्सेज तो जितने भी हों कम है और मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत तो है, लेकिन ये कि जिस तरीके से अभी स्पेशल ब्रांच काम कर रही है, शायद मैं समझता हूँ कि दे आर द बेस्ट एट दिस लेवल। सेकेंडली, जो आपने सवाल किया कि मतलब इसमें क्या इंसेंटिव है पुलिस ऑफिसर्स के लिए और इसमें हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो जो नारकोटिक्स है इट्स प्रायोरिटी एरिया फॉर लोकल पुलिस नाउ। हमने कोशिश की है कि अभी जो क्राइटेरिया बनाए किसी भी परफॉर्मेंस का वो कन्विक्शन को बनाए। अगर नारकोटिक्स केस में कन्विक्शन नहीं होती, बंदा ज़मानत पे छूट जाता है या बंदा एक्विटल में चला जाता है, तो फिर कोई ना कोई गलती इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने की होती है जिसकी वजह से ये बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिल जाता है। तो अभी गवर्नमेंट से एक स्कीम मंजूर कराई, वो ये है कि कन्विक्शन पे रिवॉर्ड, तो वो काफ़ी हैंडसम रिवॉर्ड है और क्योंकि अभी 50 ग्राम और उससे ऊपर अगर सिंथेटिक ड्रग है तो उसकी डेथ पेनल्टी है, मतलब इतना सख्त लॉ हमारा बना हुआ है। तो हमने कहा कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इंसेंटिवाइज़ करें। हमने जो प्रपोजल दिया, जो अभी हमारी SOPs बनी है उसमें अगर कोई डेथ पेनल्टी कराता है नारकोटिक्स पे या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराता है तो उसको 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड जो है ना पुलिस ऑफिसर को मिलेगा। तो दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक इससे काफ़ी हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आएगी।
اسٹوڈنٹس کون سے نشے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں؟ کچھ اس میں آپ کو ڈیٹیلز آپ تک پہنچائی ہیں؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کمپنی اسٹوڈنٹس اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں شروع تو وہ شراب سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے ایسے ڈرگس پہ آ جاتے ہیں جو ابھی سنتھیٹک ڈرگ جس میں عرف عام کرسٹلائز کہتے ہیں، وہ اس میں کیونکہ ان کی جو کیپیسٹی ہے ریٹینشن کی اور ان کی کیپیسٹی ہے پڑھنے کی وہ مطلب کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کو ہیلپ کر رہی ہے ان کے ڈے ٹو ڈے اسٹڈیز میں، لیکن انفیکٹ وہ ایسا ایک نشہ جو ایک دفعہ لگنے کے بعد پھر اس کو چھوڑنا بڑا مشکل مطلب کام ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر اس طرح کے نہیں بنا سکے ہیں کہ جس لیول پہ مطلب یہ لوگ انوالو ہو رہے ہیں نشے کی لت میں، تو ریہیبلیٹیشن سائڈ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن سائڈ پہ بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے 2 مزید اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز اینٹی نارکوٹکس فورس کو بنا کے دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو مزید بہتر کرنے کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، اور جتنے بھی اس میں این جی اوز کام کر رہے ہیں ان کو ایک پروٹوکول کے ساتھ کام کرنے کا گورنمنٹ کے ساتھ شیئرنگ پہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے بیسس پہ یہ کرنا چاہیے، اس سے کیونکہ یہ پھر ظاہر ہے کہ اس کو بڑھ جائے گا، نمبر آف پیشنٹ زیادہ ٹریٹ ہوں گے، ڈیمانڈ کم ہوگی تو نیچرلی پھر اس میں اٹریکشن بھی کم ہوگی، کیونکہ ابھی اس میں تو پیسہ زیادہ ہے، زیادہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جو زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں سائڈ پہ کہ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن بھی ہو اس میں، اور پلس پولیس اینٹی نارکوٹکس فورس اور ایکسائز افیکٹولی آپریشن بھی کرتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ کون دیگر صوبوں سے کراچی میں آتی ہے اور وہاں سے پڑوسی ملکوں سے بھی آتی ہے، تو دیگر صوبوں کے ساتھ مل کر کوئی اقدامات کر رہے ہیں، اور بڑی منشیات فروشوں پر کب ہاتھ ڈلے گا؟ دیکھیں ہم نے کریک ڈاؤن تو کوشش کی ہے کہ بڑے جتنے بھی نامی گرامی اس کاروبار میں ہیں ان لوگوں کو ہاتھ ڈالیں، اس میں ہماری لسٹیں بھی بن گئی ہیں۔ ابھی اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی کتنے نارکوٹکس پیڈلرز ہیں، لوکلائز کام تھا، تھانے کے لیول پہ کام تھا، ابھی اس کو آرگنائز طریقے سے ہم نے لسٹیں بنائی ہیں، اور پھر وہ ٹاسکنگ کی ہے کہ بھئی جس کی ایریا میں وہ بندہ کام کرتا ہے وہ اس کے اگینسٹ کام کرے، اور بہت سارے ایسے نارکوٹکس ڈیلر ہیں جو ابھی جیل میں ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اس پہ اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی اسے کہ اگر 1000 نارکوٹکس پیڈلر ہیں تو اس میں جیل میں کتنے ہیں، باہر کتنے ہیں، اگر باہر زیادہ ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پولیس آفیسر نے اچھا کام نہیں کیا، اور ضمانت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس آفیسر نے اچھا کام نہیں کیا، اچھا کیس نہیں بنایا، کیونکہ ایسے کیسز میں ضمانت کا ہونا کہیں نہ کہیں مطلب اگر پولیس کے اینڈ پہ کوئی خرابی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بالکل آئی جی سندھ کا یہ کہنا ہے کہ جو منشیات فروش ہیں ان کی لسٹیں تیار کر لی ہیں، بڑے چھوٹے تمام جو ڈرگز ڈیلرز ہیں ان کے خلاف جو آپریشن ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور پولیس کی جانب سے اس وقت ان تمام تر منشیات فروشوں کی فہرستیں تیار کی ہیں جو تمام تر ڈسٹرکٹ کو فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ ان کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایسے مقدمات بنائے جائیں تاکہ جب یہ گرفتار ہوں تو انہیں سخت سے سخت سزا ملے۔ جی بہت شکریہ فیاض یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمیں آئی جی سندھ صاحب سے گفتگو کر کے بتا رہے تھے کہ منشیات کی صورتحال پر کس طریقے سے کنٹرول کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔